नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, सूरह आले इमरान की जो आयत हमने लास्ट सेशन में कवर की थी वो 133 से लेके 151 और उनका एक रीकैप देख लेते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं और अल्लाह की जन्नत हासिल करने की तरगीब दिलाई जा रही है जो मुत्तकीन के लिए है। और यही मुत्तकीन जब तीन काम करते हैं तो वो मोहसिनीन के दर्जे दर्जे पर फाइज होकर अल्लाह की मोहब्बत के उम्मीदवार बन जाते हैं। और वो तीन काम हैं, पहला खुशी और तकलीफ में इंफाक करना, दूसरा गुस्सा जब्त कर जाना और तीसरा है लोगों से दरगुजर करना। मगर इन लोगों से भी गलती का इर्तिकाब हो जाता है तो वो क्या करते हैं, वो फौरन अल्लाह को याद करके मगफिरत तलब करते हैं और फिर अल्लाह इनको ना सिर्फ माफ फरमा देता है बल्कि जन्नत का हकदार भी ठहराता है। मोमिन होना एक बुलंद मकाम की बात है, मगर अगर कमजोरी आ जाए किसी भी किस्म की तो मकाम छिन भी सकता है। ओहद जंगे ओहद पर बात हुई कि अगर अब शिकस्त हो गई है तो दिल शिकस्ता ना हो, ये तो अल्लाह ताला आजमाइश करता है दिनों के फेर के साथ। और ईमान वालों की आजमाइश होती है ताकि खरे और खोटे की छांट हो जाए और दोनों अलग अलग हो जाए। फिर मौत की हकीकत पर बात हुई जिसका वक्त और जगह अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। तो अब ये तुम पर है कि इस जिंदगी के वक्फे में तुम किस चीज को हासिल करने की तगोदोद करते हो। तुम्हारी जिद्दोजहद किस चीज के लिए है, दुनिया हासिल करने के लिए या आखिरत हासिल करने के लिए। रसूल इंसान होते हैं और उनको मौत आ सकती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अहले ईमान अपना मकसद भूल जाए। हमने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन आगे बढ़ाना है। मुसलमानों को बताया गया है कि तुम ही सिर्फ अल्लाह की राह में जंग नहीं कर रहे, तुमसे पहले भी बहुत सारे अंबिया और अहले ईमान ने यही काम किया। उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, असबाब इख्तियार किए और अल्लाह पर तवक्कुल किया। मुसलमानों को बताया गया कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वो काफिरों के दिलों में तुम्हारे लिए रोब डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो शिर्क करते हैं जिसकी इनके पास कोई भी दलील नहीं है। किसी तरीके से भी वो अपने इस शिर्क के आर्ग्यूमेंट को डिफेंड नहीं कर सकते। अब आज जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, इसमें जंगे ओहद पर फिर से तबसरा आ रहा है। शुरू करते हैं आयत नंबर 152 से। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नी हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह तुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। और अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया तुमसे जब तुम उन्हें उसके इज़्न से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने बुजदिली दिखाई। इसको अंडरलाइन कीजिए, पहला लफ्ज अंडरलाइन जो करना है वो तहुस्सूनहुम, उसको अंडरलाइन करना है। दूसरा है फशिल तुम, हत्ता यहाँ तक कि तुमने बुजदिली दिखाई, व तनाजा तुम और झगड़ा किया तुमने, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, फिल अमरी हुक्म के बारे में। वासई तुम मिन बादी मा अराकुम मा तुहिब्बुन और नाफरमानी की तुमने उसकी जो बाद उसके जो तुम्हें दिखाया गया जिसको तुम पसंद करते थे। तुम में से कोई दुनिया की जिंदगी को चाहता है और तुम में से कोई ऐसा है जो आखिरत की जिंदगी को चाहता है। फिर उसने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाए, अलबत्ता तहकीक उसने दरगुजर किया तुमसे और अल्लाह फजल वाला है मोमिनों पर। तो काफी लंबी आयत है आप देख रहे हैं, और इसमें जो मज़ामीन हैं उनको वाज़ेह करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इसका एक बार मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं कि अल्लाह ने जो वादा तुमसे किया था वो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में उसके हुक्म से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया और जूं ही कि वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई
جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیا ہے، یہ کون سی مدد کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا، یہ وہی مدد کا وعدہ تھا جو فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ وعدہ پورا کر دیا، اور تم ان کو قتل کر رہے تھے، تحسونہم، حسا سے ہے یہ لفظ نا، حسا، حسا کا مطلب ہوتا ہے ٹارگٹ کر کے مارنا، جس کو ہم آج کل کی ٹرم میں کہہ سکتے ہیں ٹارگٹ کلنگ، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پودے کو جڑ سمیت نکال لینا۔ اچھا، ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 52 میں، اسی سورہ آل عمران میں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں کفر، یہ احسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب محسوس کرنا ہوتا ہے، یہ کس سے، یہ حسا سے ہے، تو اس کے دو مطلب میں نے کیا بتایا، ایک تو ٹارگٹ کلنگ کرنا اور دوسرا پودوں کو جڑ سمیت نکال دینا، یعنی اکھاڑ دینا، یعنی تم اپنے دشمنوں کی ٹارگٹ کلنگ ایسے کر رہے تھے جیسے پودے اکھاڑے جاتے ہیں، یہ اکھڑ گیا اب اس کی باری ہے، وہ اکھڑ گیا تو اس کی باری ہے اب، تو یہ ہو رہا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو مکمل طور پر بازی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور یہ ان کو اسی طرح مار رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جھنڈا بھی ان کا گر چکا تھا، لیکن پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، یہاں تو ہبون تک دیکھتے ہیں، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا تم نے، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو اس نے تمہیں دکھایا جو تم پسند کرتے تھے۔ فشل تم کا مطلب ہوتا ہے، میرے مصحف میں ویسے بزدلی دکھائی لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن کو توڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اس کے بعد جو تیر اندازوں کے اوپر جو امیر بنائے گئے تھے وہ حضرت جبیر تھے، ٹھیک ہے، ان کا بھی حکم نہیں مانا، جو تیر انداز پارٹی تھی اس نے، وہ 50 لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ تنازعتم فی الامر، کہ انہوں نے جھگڑا کیا تم سے حکم کے بارے میں۔ تنازعتم کا جو لفظ ہے وہ نزا سے ہے، نون زا عین، نزا، نزا کا وقت ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں موت کا وقت ہے، اس کو بھی نزا کا عالم کہتے ہیں، تو نزا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اس وقت بھی روح کو کھینچنے کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس ڈس اگریمنٹ کی طرف جو تیر انداز دستے میں ہو گیا تھا، جہاں 40 لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور 10 وہیں پر رہے تھے، تو ایک حکم کے بارے میں ان کے درمیان کھینچا تانی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آیا نزا کا مطلب۔ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، کنہوں نے نافرمانی کی تھی، جنہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ڈسپلن کی کیا فلسفی ہے۔ دیکھیں، ایک حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تیر اندازوں کو۔ دوسرا حکم تھا ان کے امیجیٹ لیڈر یعنی حضرت جبیر علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے جبیر علیہ السلام کا حکم نہ مانا، اب انہوں نے اصل میں تو حضرت جبیر کا حکم نہیں مانا نا، کیونکہ وہ ان کے پاس ہے، ڈائریکٹلی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، مگر اپنے امیر کا حکم نہیں مانا، اور وہی امیر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا۔ تو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ امیر جو ہے وہ نبی خود اپوائنٹ کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چین آف کمانڈ، ٹھیک ہے، چین آف کمانڈ کا مطلب ہے کہ سب سے ہائر اتھارٹی کی کمانڈ کس کے پاس ہے، ظاہرہ اس کے بعد سب لیٹ ہوتی ہیں ڈیوٹیز، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہی تعلیم ہمیں باجماعت نماز میں بھی دی جاتی ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے، یہاں تک کہ اگر مغرب کی نماز میں امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی وہاں پر بیٹھیں گے نہیں، حالانکہ مغرب میں 3 رکعت ہے، مگر وہ امام کی اقتدا کریں گے، ہاں اشارے سے بتا ضرور دیں گے، جو بھی اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ امام بھول جائے تو اس کو بتائیں، لیکن اپنی اپنی نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ ایک ڈسپلن ہے ہمیں جو نظر آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب یہ کام تو انہوں نے کر دیا، آگے بتایا ما اراکم
ما تحبون، اس کے بعد جو اس نے تمہیں دکھایا جو تم پسند کرتے ہو. یعنی تم جب تم نے دیکھا کہ اب تو کفار بھاگ رہے ہیں اور جنگ کا پاسا جو ہے وہ تمہیں اپنے فیور میں ہوتا ہوا نظر آیا، تو تم نیچے چلے گئے اپنی جگہ چھوڑ کر، کیونکہ تمہیں فتح نظر آئی. یعنی جو انسان دنیا میں فتح سے بھی تو محبت کرتا ہے نا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہتھیار اکٹھے کرنے چلے گئے. اب ان لوگوں کے بارے میں کامنٹ آ رہا ہے، کن لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. من یا وہ پوری تیر انداز پارٹی. من کم میں یرید الدنیا و من کم میں یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی ہے جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی ہے جو آخرت کی زندگی کو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے من کم کو یہاں پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ وہ 40 کون تھے اور وہ 10 کون تھے، یہ بھی نہیں کہا. یعنی سارے نہیں ہیں، کیونکہ ایسے بھی ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں. تو ایک ہی چھڑی سے سب کو نہیں ہانکا، مگر اشارہ کر دیا، کیونکہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں کہ اسلام کی صفوں میں وہ لوگ بھی موجود ہوں جو دنیا کی خاطر رسول کا حکم نظر انداز کرتے ہیں. اور اللہ نے ایک طرح مسلمانوں کو اس چیز میں بھی آزما ہی لیا تاکہ یہ لوگ پھر اسلامی لشکر سے الگ ہو جائیں اگر وہ دنیا ہی کے طلبگار ہیں تو. اور ظاہر اگر دنیا کی طلبگار ہیں تو ہمیشہ وہ یہی اسی حرص میں رہیں گے، تو اسلامی جو لشکر ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کی نصرت آتی ہے لیکن یہ مشروط ہے. اور شرط کیا ہے کہ انسان پہلے اپنا 100% دے. چونکہ مسلمان احد میں خود ڈھیلے پڑ گئے تھے، ان کی اپنی غلطی تھی. کیا غلطی؟ یہ فشل تم و تنازع تم فی الامر واسعی تم، 3 چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور ابھی ہم نے ان کو ایکسپلین بھی کیا. تو خود ڈھیلے پڑے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اٹھ گئی. ثم پھر صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تم کو پھیر دیا ان سے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یعنی تمہیں ان سے پھیرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری اٹینشن تمہارے دشمنوں سے پھیر دی، تم اپنے دشمنوں سے غافل ہو گئے. اور اس سے کیا ہوا کہ ان کی آزمائش ہوئی، جیسا کہ اوپر بات ہوئی ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا. یہ دیکھیں جو قد کا لفظ ہے نا، یہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے لیکن اس میں تاکیدی انداز ہوتا ہے. یعنی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. حالانکہ جرم تو ایسا تھا جس کی سزا دینی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں درگزر کیا. یعنی عفو سے ہے ایسے معاف کرنا جس کا کوئی بعد میں دل میں ملال نہ ہو، اور کیونکہ تمہیں بھی ایک سبق مل گیا تھا. واللہ، اور اللہ، ذو فضل علی المؤمنین، اللہ فضل والا ہے مومنوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیں مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ اب دیکھیں حالانکہ یہ انہی لوگوں کے لیے آ رہا ہے نا جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اور انسان کسی خطا کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے، اور یہ خطا مسلمانوں سے ہو گئی. مگر چونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا اسی لیے ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن ہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ مومن سے ہٹ الگ کچھ اور ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے جو لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ان میں ان لوگوں سے بھی تو غلطی ہوئی تھی نا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ وہی لوگ جب کسی فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا پھر اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا آخر میں کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. نہیں، جب انہوں نے پلٹ کے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے اور اللہ کی مغفرت ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر آیت نمبر 153، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور تم نہ مڑ کر دیکھتے تھے، اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے کسی ایک کو بھی، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے. وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اس نے تمہیں غم دیا ساتھ غم کے تاکہ نہ تم رنج کرو اس پر جو تم سے چھن گیا ہے اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا ہے، یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. تو پہلے اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جب تم چڑھ رہے تھے اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے اور تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی جب اب بھگڑ مچ گئی اور مسلمانوں کے اوپر دو طرف سے ہی حملہ ہو گیا تو ان کی صفوں میں نا ابتری پھیل گئی تھی. یعنی صفیں جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے تھے مسلمان،
صفیں پھٹ گئی تھی. تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے. دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا، اور ہم نے پہلے بھی جب پس منظر دیکھا کہ 8 یا 10 لوگ تھے ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مگر اللہ تعالیٰ کے رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پہ جمے ہوئے تھے، اور بھاگ جو رہے تھے نا ان کو پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، یعنی رسول اللہ. لیکن سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی کہ وہ بات بھی نہیں سن رہے تھے اور بس بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے جو مسلمان تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس نے تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تم سے چھن گیا اور اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی. اب غم پر غم کیا تھا؟ ایک تو چیز ہے کہ شکست کا غم تھا، پھر اس خبر پر بھی غم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس بات کا غم کہ 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور بے شمار زخمی ہیں، بےعزتی ہونے کا غم الگ تھا، اس بات کا بھی مطلب ڈر تو تھا دل میں کہ 3,000 کی فوج وہ لے کر آئے ہیں، ہم تو پسپائی ہو گئے، اور یہ اگر مدینہ پہ چڑھائی کر دیں گے تو پیچھے تو عورتیں اور بچے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ایک اور غم یہ تھا کہ بدر کے اندر جو ریپوٹیشن بنی تھی مسلمانوں کی، جو دھاک بیٹھی تھی، اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا تھا. تو کیوں اللہ نے غم پر غم دیا؟ کیا مقصد تھا؟ تاکہ تم اس چیز پر جو تم سے چھین گئی ہے اس پر غم نہ کرو. کیا تم سے چھینا تھا؟ شکست ہو گئی تھی، ظاہر فتح چھین گئی تھی، اور جو بھی جتنی چیزیں بھی اوپر گزری ان پر غم نہ کرو، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کیوں نہ ہو. پچھلی آیت میں جو آزمائش کی بات ہوئی تھی نا، وہ اس کو یہاں پہ بھی اپلائی کرے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش کی اور اس کا مقصد تمہیں مضبوط بنانا تھا، تمہاری اخلاقی اور عقلی کمزوریوں کو تم سے دور کرنا تھا. غم کا مطلب جو ہوتا ہے نا، غم کا ویسے تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ ہمیں معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن قرآن میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے غمام. البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بادلوں کا سایہ نا بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو غمام کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، جو بادلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عربی لٹریچر میں بادل جو ہے نا وہ سیڈنس کا سمبل بھی ہے، کہ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ ہٹ ہیں اور سورج کی کرنیں نکلتی ہیں تو پھر امید نکلتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اب کسی غم نے ڈھانپ لیا، لیکن یہ ڈھانپنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ تمہیں اسٹرانگ کیا جائے، تمہارے دلوں کو مضبوط کیا جائے، ایک قسم کی ٹریننگ ہے تمہاری. ایک اور لفظ آیا ہے اس میں، حزن کا لفظ ہے. اس میں آپ دیکھیے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، رنج کے معنی میں. یہ عام رنج و غم مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے مراد مایوسی اور دل شکستگی ہے جو انسان کے عزم اور حوصلے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. آیت نمبر 139 میں ہم نے پڑھا تھا نا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم مومن ہوئے. تو وہاں بھی اسی حزن کی بات تھی. تو یہ سب مسلمانوں کی ایک طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہ سب دنیا میں چیزیں لگی ہوئی، ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو بھی، یعنی اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو تمہاری عمل کو بھی وہ دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی اچھے طریقے سے وہ واقف ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یخشا طائفة منکم، پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن اتارا، ایک اونگ جس نے ایک گروہ کو تم میں سے ڈھانپ لیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے امنتن، امنتن کا مطلب ہے کہ ایک سکون کا لمحہ، جو کہ ظاہر ہے کسی میدان جنگ میں سکون کا لمحہ میسر آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مگر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو وہ سکون کا لمحہ دیا. وہ کیسا سکون تھا؟ نعاسن، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، نعاسن ایک اونگ. اونگ کیا ہوتی ہے؟ نیند. نیند تو نیند کی پہلی سٹیج آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے اعضاء ریلیکس کر جاتے ہیں. جیسے کلاس کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ یہ تجربہ تو ہر اسٹوڈنٹ کو ہی ہوا ہوگا کہ جیسے ہی کلاس شروع ہوتا ہے نواس جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور بیداری اس وقت ہوتی ہے جب ٹیچر کی آواز آنی بند ہو جائے، خاص طور پر آن لائن کلاسز میں. اور پھر کیا ہوتا ہے بعض لوگ پھر دوسرا سیشن بھی جوائن نہیں کرتے.
تو ان پہ اتنی نواس جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. تو اس میں مست ریلیکس کر لیتے ہیں, انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزر گیا, لیکن پراپر سلیپ بھی نہیں ہوتی. تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں پاور نیپ, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے اوپر ایسی نیند جو ہے وہ طاری کر دی. اور یہ وہ لوگ تھے جو سچے مومن تھے. ان کے بارے میں نا ایک روایت آتی ہے, ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, وہ اس جنگ میں شریک تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پہ اونگ کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹی پڑ رہی تھی, یعنی چھوٹ رہی تھی تلواریں ہمارے ہاتھوں سے. لیکن یہ تو ایک گروہ کا حال ہوا. اب اس کے اپوزٹ ایک اور گروہ بھی ہے. سوری. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. اور تم میں سے ایک گروہ تحقیق فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں نے, وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنا, جاہلیت کا گمان. ٹھیک ہے, یعنی ایک دوسرا گروہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو سو نہیں سکے, اور ان کو اپنی جانوں کے جانے کا غم لگا ہوا تھا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. اب سوری ایک چیز میں پچھلے نواس والے کانٹیکس میں نوٹ کر لیں کہ جنگ احد میں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ نا ان کو نیند دی کہ جب غم پہ غم آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ریلیکس کیا ان کو, کیونکہ ظاہر ہے ہم جتنے بھی اسٹریسفل ہو نا تھوڑی سی نیند لے لیں تو ہم یا پھر ہمیں تھوڑی اونگ آ جائے تو تھوڑے سے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہی نیند کی کیفیت بدر کے موقع پر بھی آئی تھی, لیکن وہ جنگ کے دوران نہیں آئی تھی, وہ جنگ سے ایک رات پہلے آئی تھی, جب دونوں فوجیں یعنی کفار کی فوج اور مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ کیمپ لگا چکے تھے, اور مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 تھے. وہاں پہ بھی پاور ڈفرنس بہت زیادہ تھا, تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک انگزائٹی آ سکتی تھی, اور انگزائٹی کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جو معجزانہ مدد کی تھی مسلمانوں کی, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان اس رات یعنی ایک رات پہلے بہت مزے کی نیند سوئے تھے, اور صبح وہ بڑے ریلیکس ہو کر اٹھے تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا نا ایک وہ سملیرٹی تھی. بہرحال اب ہم دوسرے گروہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو سو نہیں سکے کیونکہ ان کو اپنی جانوں کے جانے کا غم تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان میں کمزور تھے, اور یہ منافق لوگ تھے. حالانکہ 300 منافقین تو عبداللہ بن ابی لے کر نکل گیا تھا پہلے ہی, لیکن کچھ پھر بھی پھنس گئے تھے نا, دیکھ بھائی لوگ کیا کہیں گے, کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کچھ لوگوں میں. تو اب ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. یقولون یقولون هل لنا من الامر من شیء, وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے معاملے میں کوئی چیز ہے, یعنی کیا ہماری بھی کوئی بات مانی یا سنی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے. تو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے, کیا ہمارا بھی کوئی کسی بات پر اختیار ہے. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, یعنی یہ جاہلیت کی باتیں کر رہے تھے. اب کیونکہ نقصان ہو رہا تھا تو اب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. قل, کہہ دیجئے, ان الامر کلہ للہ, کہہ دیجئے کہ معاملہ یا فیصلہ سب کا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب خود نہیں دے رہے, جواب دلوا رہے ہیں کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, کہ نہیں سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان کو بتا دو. اور مزید کیا انفارمیشن دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں, کہتے ہیں یقولون, وہ کہہ رہے تھے, لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا, اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ پر قتل نہ کیے جاتے. تو یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا, وہ یہ جو جاہلیت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہماری کوئی ہم سے مشاورت کرتے اور ہماری بات مانتے اور مدینہ میں ہی رہ لیتے, تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی سب کچھ نہ ہوتا, یا ہم قتل نہ ہوتے, ہمارے ساتھی قتل نہ ہوتے. قل, کہہ دیجئے, لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے البتہ تم نکل پڑتے اس قتل گاہ کی طرف جو تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی. اب یہاں پہ جو با محاورہ ترجمہ ویسا, البتہ تم نکل پڑتے وہ جو لکھ دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا, طرف مضاجعہم کا مطلب ہے اپنے سونے کے مقامات کی طرف, سونے کی جگہ کو مضاجع کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی یہ رائے کے مطابق مدینہ میں بھی جی یہ ایک لائن رہ نہیں گئی, یہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک.
युखफूना फी अनफुसिकुम, हाँ हाँ, माला ठीक ठीक है, युबदून। हाँ रह गई है सही। युखफूना, ठीक है, वो जब उन्होंने कहा कि हमारे कोई मामला है, कोई इख्तियार है हमारा इस मामले में, तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे, युखफूना फी अनफुसिहिम मा युबदूना लक, वो अपने नफ्सों में कुछ छुपा रहे थे जो वो आपके लिए जाहिर नहीं कर रहे थे। और वो छुपाना क्या था, ठीक है, वो कह रहे थे कि हम कत्ल ना किए जाते अगर हमारा इस मामले में कोई इख्तियार होता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अपने घरों में, अपने बेडरूम्स में सोए हुए भी होते ना, तो भी अगर तुम पे मौत लिख दी गई है तो वो तुम्हें आ जाती। यानी अगर तुम्हारी जो तुमने राय दी थी कि मदीना में लड़ा जाए, अगर तुम लड़ते वहां पे, तो भी 12,000 का मतलब होता है फेस टू फेस आना। यानी दो फौजें भी जब फेस टू फेस, वो तालूत और जालूत की जो फौजें यहाँ पर आमने सामने थी, वहां पे भी 12,000 का लफ्ज आया था। तो फेस टू फेस होना, यानी जिसकी किस्मत में मौत लिख दी गई है या कत्ल होना लिख दिया गया है, वो उसके सामने आकर रहता है, अगर वो अपनी मदाजिहिम, सोने की जगह पर भी हो। ठीक है, तो अगर तुम अपने घरों में सो भी रहे होते ना, तो भी मौत तुम्हें दबोच लेती। जब वक्त आ जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुमहिसा मा फी कुलूबिकुम, ताकि वो आजमा ले अल्लाह इसको जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि वो खालिस कर दे इसको जो तुम्हारे दिलों में है। तो कुलूब, सुदूरिकुम का भी जिक्र हुआ है और कुलूबिकुम का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, तो आजमाइश, यानी दोनों ग्रोहों की आजमाइश अल्लाह ताला ने यहाँ पे की है। एक वो जो जो इस तरह की बातें कर रहे थे, और दूसरे वो जो अहले ईमान लोग थे, कि मदीना से बाहर निकलकर ओहद के मैदान में जंग करवाने से क्या हुआ कि तुम्हारे दिलों की जो खराबी थी ना, वो निकल कर बाहर आ गई। एक तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ वलियुमा हिस्सा, ताकि वो खालिस कर दे माफी कुलूबिहुम कुलूबिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में, यानी मोमिनों को आजमा कर खरा खरा सोना बना दे और उनके ईमान में इजाफा कर दे। अब चूंकि ईमान दिलों में होता है ना, इसलिए कुलूब का जिक्र है, और सुदूर का भी जिक्र है। सीना क्या है, सीना बड़ा होता है, क्योंकि सीना वो जगह है जहां पे दिल होता है ना, तो सीना बड़ा होता है और दिल छोटा होता है। और क्योंकि सीना बड़ा है, इसलिए हर तरह की सोच, इरादा, नीयत वहां पर हो सकती है। लेकिन ईमान जब खालिस हो जाएगा ना, तो वो दिल में सिमट जाता है जाके। तो उसके लिए फिर दिल का लफ्ज आया है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और जो कुछ तुम्हारे सीने छुपाते हैं अल्लाह ताला इनको जानते हैं। तो जैसे देखें कि सीना जो है ना, वो दिल का बैरूनी हिस्सा होता है। आप कहेंगे डायमीटर, एक एक दायरा है बड़ा, और उसके अंदर एक और मजीद चीज है, यानी दायरा सीना है, और उसके अंदर जो कोई डॉट लगा हुआ है, तो वो क्या है, वो दिल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर बताया गया कि मौत की जो बात आई ना, कि मैदान जंग एक एक बड़ा सर्कल है, और बेडरूम एक छोटा सर्कल है। ठीक है, तो वहां पे भी तुम्हें मौत आ सकती थी, और अगर तुम्हारी मौत लिखी हुई थी तो जरूरी नहीं है कि जंग तुम्हें मारेगी, तुम अपने बेडरूम में भी मर सकते थे। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है जो ऊपर आई हुई थी। अच्छा, अगली आयत में देखिए 155 में, इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, बेशक वो जो फिर गए थे तुम में से जिस दिन आमने सामने हुई दो जमातें। दो जमातें कौन सी सामने आमने सामने हुई? एक कुफार की जमात थी और दूसरी मुसलमानों की जमात थी। वो दिन याद करवाया जा रहा है। इन्नमस्तज़ल्लहुमु शैतानु बिबादि मा कसबू, बेशक फुसलाया था उनको शैतान ने बवजह उनके बाज आमाल के जो उन्होंने कमाए। वलक़द अफ़ा अल्लाहु अन्हुम, और ये अंडरलाइन करने वाली सारी बात है, और अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने उनसे दरगुजर कर दिया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है और बहुत बुर्दबार है। अब यहाँ पे ये जो है ना, कुछ ऐसा हुआ जब, यानी दो जमातें आपस में टकराई, और मुसलमानों की जो गलती थी उसकी वजह से जो भी सिचुएशन पेश आई, वो हमने देखा कि काफी अबतरी फैल गई मुसलमानों की सफों में भी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घेर लिया गया, यानी जंग का पासा बिल्कुल ही पलट गया। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मुसलमान जो, या अहले ईमान जो थे ना, वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। तो उस चीज का तज़किरा यहाँ पे किया गया है कि वो जो मैदान छोड़कर भाग गए थे, तो बेशक अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें शैतान ने फुसला दिया था।
کیوں پھسلایا تھا؟ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے، یعنی گناہوں کا تو ذکر نہیں ہوا، بوجہ بعض اعمال کے جو انہوں نے کمائے تھے۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے نا، یہ جو لفظ ہے انما استزلہم، تو استزلہم کو دیکھیں، یہ جو لفظ ہے یہ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا وَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کن کو؟ آدم اور حوا کے قصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دونوں کو پھسلا دیا۔ یہ جو لفظ ہے نا استزلہ، یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، یعنی سلپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی کیوں ہوا کہ ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ تھے جو ان سے سرزد ہو گئے تھے، تو شیطان نے ان گناہوں کو ایک قسم کا راستہ بنایا، یا آپ کہیں کہ شیطان کو یہ موقع کیوں میسر آیا کہ وہ ان لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے وہ ان سے سرزد ہوئے تھے پہلے۔ اب دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اصل میں یہ گناہ ہمارا جو ڈیفenس سسٹم ہے نا باڈی کا، اس کے اندر کریک ڈال دیتے ہیں، اور ان کریکس کے ذریعے شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وسوسہ اندازی کرنے لگتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنی جگہ سے پھسل جائے۔ اب کیا اس کا حل ہے؟ کہ ہمیں ان کریکس کو فل کرنا ہے، یعنی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے اور اچھے کاموں کو ہم نے اپنانا ہے۔ تو ان جو لوگ اب بھاگے تھے، وہ ظاہر ہے وہ اہل ایمان تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے قدم اکھڑ گئے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے تھے ان کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی فیلنگ پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ نے غافر ہونے کی وجہ سے ان گناہوں کا ذکر بھی نہیں کیا، یعنی وہ کون سے گناہ تھے؟ ایک سوچ ہو سکتی ہے نا کہ وہ کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے شیطان ان کے اندر داخل ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی اس سے وہ دیکھیں، لیکن وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو سکتا ہے، تو ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ چیزوں کو ڈھانپتا ہے، وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ بلکہ صرف یہی کہا کہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی، لیکن ایک چیز تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو انسان کوئی نہیں ہوتے پھر ان پہ الزام لگانے والے یا تانا زنی کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت حلم والا ہے۔ حلم والا ہونے کا مطلب ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا۔ اس میں ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو بھاگنے والے مسلمان تھے نا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور آج تک اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کچھ فرقوں میں جو کہ ان کے خلاف ہیں، کیونکہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، تو یا پھر انہوں نے کچھ خاص قسم کے صحابہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان کے لیے بھی کچھ اس طرح کے گروہ ہمارے ہاں موجود ہیں جو ان کے کردار کشی کرتے ہیں۔ اس میں یہ پوائنٹ وہ لے کر آتے ہیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے، کیونکہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ سچویشن ایسی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری سچویشن پہ کامنٹ کر کے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں بھاگے، اور ساتھ میں یہ بھی تاکیداً بتا دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو پھر انسانوں کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود سے جو ہیں وہ پھر اپنا کوئی کامنٹ کریں یا ان کے اوپر کوئی تانا دیں، کیونکہ ہماری پھر کوئی اوقات نہیں ہے جب ہمارے رب نے فیصلہ کر دیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلے پھرے، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یا تو وہ زمین میں چلے پھرے اور یا وہ غازی تھے یا جنگ کرنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، کیونکہ کفار یہ بات کرتے تھے۔ اور اگر یہ لوگ کیا بات کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں ہمارے پاس ہوتے نا تو یہ نہ مرتے۔ پہلی بات ہے اذا ضربوا، یعنی کچھ لوگ جو عام سفر پہ جاتے ہیں نا زمین میں، ضربوا فی الارض، زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر سفر پہ جائیں، اور سفر پہ جاؤ تو انسان
موت تو آ سکتی ہے، سفر میں بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی گھر ہوتا نا تو پھر نہ مرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ میں جب وہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے تب بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ قتل ہو گئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ جنگ پر آئے ہیں۔ تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون کرتا ہے؟ کافر۔ تو ایمان والو تم ایسی باتیں نہ کرو۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ یعنی یہ باتیں اصل میں ان کے لیے حسرت بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ حسرت چونکہ ایک فیلنگ ہے، اس کے لیے قلوبہم دلوں کا بھی ذکر آیا کیونکہ فیلنگ دل کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ان کے لیے سزا بن گئی ہے کہ وہ بار بار یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا نا تو ایسا نہ ہوتا، وہ یوں نہ کرتا تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ پھانس مسلسل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں چبھتی رہے گی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ اسی سورت کی آیت نمبر 145 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا تو ایک دن بھی مقرر ہے اور اس کی تو جگہ بھی مقرر ہے۔ تو اس بات کا اگر یقین ہو یا ایمان ہو انسان کے اندر تو پھر انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور انسان اپنے غم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کافر چونکہ ایمان کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں پھر یہ بات حسرت بن جاتی ہے کہ یہ نہ جاتے تو نہ ہوتا۔ واللہ یحیی واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اصل چیز تمہارے عمل ہیں جو تمہارا رب دیکھ رہا ہے کہ کس سچویشن میں یا آزمائش کے موقع پر تم کیا کرتے ہو۔ آپ دیکھیے یہ آیت ہے تو جنگ احد سے ریلیونٹ، لیکن اس طرح کی باتیں ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں سنتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب ہم کسی کی ڈیتھ پہ جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی جوان بندہ فوت ہو جائے تو ہم کیسی باتیں سنتے ہیں وہاں پہ؟ ابھی تو اس کی عمر نہیں تھی فوت ہونے کی، ابھی کیوں مر گیا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ ابھی تو اس نے کسی کوئی خوشی نہیں دیکھی، اس نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا تھا، ابھی تو اس نے یہ کرنا تھا، لیکن یہ فوت ہو گیا۔ اب کوئی اور بندہ فوت ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ باتیں کہ بر وقت علاج نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے ریزنز ہوتے ہیں، لیکن اب تو ڈیتھ ہو گئی نا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یا پھر اس کی آئی مجھے کیوں نہیں آ گئی، اس طرح کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان باتوں کو؟ ایسی باتیں مت کرو جو جیسی باتیں کافر کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں اس ٹائم پہ جب ہم کسی کی ڈیتھ کے اوپر جاتے ہیں تو پھر ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیسے کی ہے آیت کو، آیت نمبر 156، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ تو ہر وقت ہم سب جو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ایک شعوری مومن ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں ہمیں یہ نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے اٹل ہے۔